बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, आज का जो हमारा मौजू है ना, वो बहुत ही अहम है, इंतहाई अहम मौजू है। इसका उन्वान है शिर्क। अब शिर्क जो है ना, इसकी कोई एक किस्म नहीं है, कई किस्में हैं इसकी। ठीक है जी। और वो हम इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से ना आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि ये जो शिर्क का एक मौजू है ना, इसके ऊपर हम 3 वीडियो बनाएंगे मुख्तलिफ, ताकि आसानी से समझा सकें। और मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि ये तीनों वीडियो आप ज़रूर देखें। मे भी 10-10 मिनट की 3 वीडियो होंगी। वो इसलिए कि ये इतना अहम मौजू है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों का ना जायज़ा ले सकें कि कहीं हम इसके अंदर जाने अनजाने मुलव्वस तो नहीं है, मुब्तला तो नहीं है। और अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ है तो हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लें। ये बहुत अहम मौजू है। मैं अर्ज़ करूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो उम्मत है ना, इसके अंदर से सिर्फ 70,000 लोग ऐसे होंगे जो अभी हिसाब किताब शुरू भी नहीं हुआ होगा, हिसाब किताब के बगैर ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सिर्फ 70,000। और वो कौन होंगे? वो लोग होंगे जो शिर्क से कोसों दूर थे। इतना अहम मौजू है ये। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में जो ज्यादातर लोग होंगे ना, जिनकी तादाद ज्यादा होगी ना, वो लोग होंगे जो शिर्क करते थे, शिर्क में मुलव्वस और मुब्तला थे। इतनी बड़ी अहमियत है इस टॉपिक की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों वीडियो ज़रूर सुनिएगा। बड़ा पेचीदा ये टॉपिक है, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से बयान करूंगा इंशाल्लाह। फिर हम सुनते हैं कि शिर्क की ना कोई माफ़ी नहीं है। ये अक्सर हम सुनते हैं, हर एक को पता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है। मैं अर्ज़ करूँ, एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह करूंगा कि फ़र्ज़ करो एक इंसान था, वो ईमान ले आया, मुसलमान हो गया। ठीक है जी। वो ईमान लाने से पहले ना वो शिर्क करता था। जब वो ईमान लाया, उसने तौबा की, शिर्क से माफ़ी मांगी और ईमान ले आया, मुसलमान हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी पहला जो शिर्क था माफ़ फरमा दिया। तो मतलब क्या हुआ कि ज़िंदगी के अंदर ही अगर गलती होगी, माफ़ी मांग ली, वो माफ़ करने वाला है, तो किस्सा ख़त्म, कहानी ख़त्म, मसला हल। अब मज़ीद फॉर एग्जांपल, मिसाल के लिए कि वही शख्स ईमान लाने के बाद से लेके और एक मरने का जो वक्त होता है, वक्त नज़ा, उससे पहले तक पूरी, यानी ईमान लाने के बाद से वो मरने के वक्त के दौरान, दरमियान, वो फिर शिर्क में मुलव्वस हो गया दोबारा। ठीक है जी। और फिर उसको एहसास हुआ और उसने फिर माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो माफ़ फरमाने वाला, उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर माफ़ फरमा दिया और फिर वो मर गया, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर उस जिंदगी के दौरान जाने अनजाने या जैसे भी है, उसको पता नहीं लगा और वो शिर्क में मुलव्वस रहा, शिर्क करता रहा और उसने माफ़ी नहीं मांगी और उसी कैफियत में वो मर गया, तो फिर कोई माफ़ी नहीं है। यानी आप इस नुक्ते को समझें। इसलिए ये इतना अहम टॉपिक है ये शिर्क का, कि अपनी ज़िंदगियों का हम इस तीनों वीडियो को देखें और अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, और फिर अगर कोई कमी कोताही है तो उसको दुरुस्त कर लें, दुरुस्त कर लें, दुरुस्त कर लें। ये इतना अहम इशू है, टॉपिक है ये। क्योंकि अगर हम शिर्क में अल्लाह ना करे मुलव्वस हैं और उसी कैफियत में मौत आ गई, तो इसका जो ठिकाना है ना, अबदी, हमेशा का ठिकाना वो जहन्नम है, हमेशा का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं दूसरे गुनाह जो है ना, शायद वो मैं माफ़ कर दूं, थोड़ा अरसा हम जहन्नम की सज़ा भोगते हैं और फिर हमें माफ़ी मिल जाए। लेकिन ये जो है ना शिर्क, अगर यानी अपनी ज़िंदगी में अगर हमने इससे तौबा ना की, इससे दूर ना हुए और उसी कैफियत में मर गए, तो अबदी ठिकाना जहन्नम है।
اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے. یہ تینوں ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا, میں بڑی آسانی سے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. تو عرض کروں کہ یہ جو شرک کا ایک عنوان ہے نا, موضوع ہے جو ہمارا, اس کی 3 قسمیں ہیں, 3 کیٹیگری. پہلی ہے شرک فی الذات, خالی اس کو آپ ذات کہہ لیں سمجھنے کے لیے, آسانی کے لیے. دوسری کیٹیگری ہے شرک فی العبادت, ٹھیک ہے, آپ اس کو خالی عبادت کہہ لیں. تیسری کیٹیگری شرک فی الصفات, آپ اس کو خالی صفات کہہ لیں. تو سمجھ یہ آیا کہ 3 کیٹیگریاں, 3 قسمیں ہیں, ذات, عبادت اور صفات, صفت. ٹھیک ہے جی. اب ان تینوں کیٹیگری کے اندر کون سے شرک ہوتے ہیں وہ ہم 1 بائی 1 آسانی سے ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ, تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. ان تینوں قسموں کی 3 ویڈیو بنائیں گے 10-10 منٹ کی, ضرور دیکھیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کے اس کو درست کر لیں, مرنے سے پہلے درست کر لیں. اس کی کوئی معافی نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. تو چلتے ہیں, یہ پہلی جو کیٹیگری ہے اس ویڈیو میں ہم اس کو کور کریں گے, ذات. ٹھیک ہو گئی. اب یہ جو پہلی کیٹیگری ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا پڑے گا, کہ اس کی ذات کو یعنی ہمیں سمجھنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا, وہ خالق ہے. وہ کیا ہے؟ خالق, یعنی ہر چیز کو بنانے والا. اور باقی جو سارا کچھ ہے نا وہ مخلوق ہے, تخلیقات ہیں اس کی. ٹھیک ہو گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد, نہ کسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور نہ میں نے کسی کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری جتنی بھی تخلیقات ہیں, جو بھی میں نے تخلیق کی ہے, یہ میں نے اکیلے نے تخلیق کیا. اس کے اندر میں نے کسی کی مدد نہیں لی اور نہ میرا کوئی شریک ہے. ٹھیک ہوگا جی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خالق ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی بنا ہے, جو کچھ بھی تخلیقات ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی خود بنائی ہیں اور کوئی اس میں ملوث نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. 2 چیزیں. اور تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے نا, اس کا جو بندوبست اور انتظام ہے یہ میں اکیلا ہی کر رہا ہوں. اس کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے, کوئی میری مدد نہیں کر رہا. تو 3 چیزیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. نمبر 2, جو کچھ بھی بنایا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا, کوئی شریک نہیں. نمبر 3, وہ جو کچھ پورا بنایا ہے سارا کچھ, اس کا انتظام بھی وہ خود ہی اکیلا ہی کر رہا ہے, کوئی شریک نہیں ہے, کسی کی کوئی مدد نہیں. 3 چیزیں کلیئر ہوگی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی پورا جو کائنات ہر چیز ہے اس کا انتظام وہ خود کر رہا ہے, کوئی اس کے اندر ملوث نہیں. جیسے کہتے ہیں ولا یعودہ حفظہما, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میں پورا انتظام کر رہا ہوں, ہر چیز جو میں نے بنائی ہے, اس کے انتظام کے لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی, میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو کچھ بھی ہے وہ اس نے اکیلے نے بنایا, کوئی شریک نہیں. نمبر 3, یہ اس کا جو کچھ بنایا وہ سارا انتظام وہ اکیلا کر رہا ہے, کوئی شریک نہیں. 3 چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ان 3 چیزوں کے اندر اگر کسی کو ملوث کریں گے, یعنی ان 3 چیزیں جو میں نے بنائی ہیں, تو یہ ہو جائے گا شرک. یعنی اگر ہم کہیں جی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظام کر رہا ہے نا, اس میں نے مدد کی تھی, نعوذ باللہ, تو یہ شرک ہے. اگر
کوئی یہ کہے جی کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنایا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں میری بھی مدد تھی، میں بھی شریک تھا، تو یہ شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے جی نعوذ باللہ معاذ اللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر ہوں، تو یہ تو انتہائی شرک ہے۔ تو یہ تین چیزیں آسانی کے لیے میں نے بتا دی کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنایا ہے اور اس کا انتظام بھی وہ خود کر رہا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ پورا کچھ چلانے کے لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے بڑی آسانی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ آیت الکرسی میں یہ آتا ہے۔ میں عرض کروں کہ اب ہم آتے ہیں اس کے بعد، یہ تو ہم نے سمجھ لیا ذات، اور ہاں اگر کوئی یہ بھی کہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کے اندر حلول ہو گئے کر لیا یا فلاں فلاں فلاں، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو پہلی کیٹیگری ہے شرک فی الذات، اس کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اب میں تھوڑا ہسٹری میں آپ کو تھوڑا لے کے چلتا ہوں کہ جیسا کہ پرانی قومیں تھی کوئی، یعنی وہ بھی مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھے، یکتا پرست تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک۔ تو پھر ایک یہ جو یہودیت ہے نا، ان میں سے بھی ایک کچھ فرقہ تھا، وہ ان کے ایک پیغمبر تھے حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو وہ کہتے تھے یہ خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہ جو عیسائیت ہے نا، اس میں بھی کچھ فرقہ ایک ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ میں نے آگے کسی کو پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں گے یا بیٹی کہہ دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بھی خدا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ کیسے؟ جیسے انسان ہے، ایک انسان کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ انسان ہی ہوتا ہے نا۔ جیسے ایک جانور ہے، جانور کا جو بیٹا یا بیٹی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جانور ہی ہوگا۔ یعنی انسان کا اگر کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وہ انسان ہی ہے نا۔ تو اس طرح اگر اللہ کا کسی کو بیٹا کہہ دیں گے یا بیٹی کہہ، تو اس کا مطلب وہ بھی اللہ ہی ہے، خدا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اب میں عرض کروں کہ یہ پہلی قوموں نے یہ شرک کیا، بہت بڑا شرک، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس کو نا تھوڑا اینالائز کیا ہے اس چیز کو کہ دیکھیں ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اپنے جو دین کی ہے نا وہ کیسے حفاظت کی ہے، اور اپنے قرآن کی کیسے حفاظت کی ہے، اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت کی ہے، تین چیزوں کی۔ اس کو ذرا اینالائز کریں۔ یعنی جو پرانی قومیں تھیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو اسلام ہے، اپنا جو دین ہے، یہ جو آخری ہدایت ہے اور آخری پیغمبر ہے، ان کو دیکھو ذرا، اینالائز کریں کیسے سیو کیا ہوا کہ آج تک اللہ کا جو دین ہے نا وہ انٹیکٹ ہے، قائم ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس وقت تک قیامت، یعنی جب تک اس دین کا پوری دنیا کے اوپر غلبہ نہیں ہوگا، محفوظ کیا اللہ نے اپنے دین کو۔ نمبر 2، قرآن مجید آج تک محفوظ ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے اس میں، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ کر رہا ہے سارا کچھ، اپنی چیزوں کی پروٹیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آج تک کسی نے کہا کہ آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہماری جانیں بھی ان پہ قربان، لیکن ہمارے منہ سے کبھی یہ نہیں نکلتا۔ تو یہ اللہ کی حفاظت ہی ہے نا، تو اور کیا ہے؟ اینالائز کریں اس چیز کو۔ تو تین چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اللہ کے دین کو، اپنی فائنل ہدایت کو، اپنے آخری پیغمبر کو۔ یہ پروٹیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت ہے،
اور تا قیامت رہنی ہے. اور میں عرض کروں کہ اس کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے. قرآن مجید میں نا بار 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 ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی بشریت کا، تاکہ لوگ پہلی قوموں کی طرح آپ کو خدا کا بیٹا یا بیٹی معاذ اللہ نعوذ باللہ نہ کہہ سکیں، نہ کہنے لگ جائیں. اس لیے قرآن مجید میں بار بار آپ کی بشریت کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے تاکہ لوگ یہ ایسا کرنا نہ شروع ہو جائیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی آئے، اس نے بیٹھے ہوتے آپ کے پاس، انہوں نے فرمایا جی کہ کوئی بات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا جی جو اللہ کی مرضی وہی آپ کی مرضی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی وقت ٹوک دیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، تم نے مجھے اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو اپنی زندگی میں بھی بڑی تلقین کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کی. پھر یعنی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کی ہے، آپ کی بشریت کا ذکر کیا بار بار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی ہونے نہیں دیا. بلکہ وہ فرماتے تھے کہ میری قبر کو نا جلسے اور جشن کا جو ہے نا وہ مرکز نہ بنا لینا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری قبر کو جلسے اور جلوسوں کا اور جشنوں کا مرکز نہ بنا لینا. جیسے پہلے کی قوموں نے، بنی اسرائیل کی قومیں تھیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو میلہ گاہ بنایا ہوا تھا. تو یہ ساری تاکید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری قبر کو یعنی جلسے اور جشن اور جلوسوں کا وہ میلہ گاہ نہ ایک بنا دینا، ایک مرکز نہ بنا دینا جیسے پہلے قوموں نے کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں آپ کی بشریت کا ذکر کیا تاکہ لوگ وہ غلطی نہ کریں جو پہلے والی قوموں نے کی ہے. تو آج ہم نے نا یہ ٹاپک کو کلیئر کیا کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور اس کی جو پہلی کیٹیگری ہے ذات، اس کے اندر کون کون سے شرک آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ ہم نے ایکسپلین کیا. انشاءاللہ ہم اس کے بعد 2 اور ویڈیو بنائیں گے، تو آپ ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.